पूरा कश्मीर लहूलुहान है। तो आज कम से कम इस वक्त भी उधर अभी लाशें गिन रहे हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के तराने बज रहे हैं मस्जिदों के मिंबरों, लाउड स्पीकरों से। यहाँ पता है कौन से तराने गूंज रहे थे मस्जिदों में? इस परचम के साए तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो खामोश है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और बर्बरियत का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इतवार के रोज़ मकबूजा वादी के ज़िला शोपियां में होने वाली 20 शहादतों के खिलाफ कश्मीर भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वादी में कर्फ्यू नाफिज है, हुर्रियत क़यादत भी नज़रबंद है, लेकिन एहतजाजी मुजाहरे और रैली जो है वो मुसलसल जारी है। यूथ की तरफ से बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे मकबूजा वादी में किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी आज कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया गया। मुल्क भर में तमाम शहरों में ही तकरीबन रैलीज निकाली गई कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए। एहतजाजी मुजाहरे किए गए कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ। लेकिन इससे मुकामी सतह पर पाकिस्तानी अवाम में तो मसला कश्मीर को उजागर करने में ज़रूर मदद मिलेगी, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियाँ हैं, क्या पाकिस्तान वो जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभा रहा है? जो हमारा सिफारती किरदार है, क्या वो किरदार भरपूर तरीके से निभा रहे हैं? और क्या वजह है कि कश्मीर में इतने ज़्यादा भारतीय मजालिम के बावजूद दुनिया इस पर खामोश है? हमारी सफारतकारी की नाकामी है, भारत की कामयाब सफारतकारी है, या फिर दुनिया की कुछ और मुआशी मजबूरियाँ? और प्रोग्राम में बात होगी कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरा काबुल के क्या मुमकिन नताइज निकलेंगे। अशरफ गनी साहब से उन्होंने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद क्या दो तरफा बाहमी बदएतमादी है वो कम होगी? और पाकिस्तान अफगान अमल में मुमकिन तौर पर क्या किरदार अदा कर सकता है? सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अमूर खारजा पर बड़ी गहरी निगाह रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब, कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों जो शहादतें हुई हैं उससे एक बात तो दुनिया बिलखुसूस भारत पर वाज़े हो गई होगी कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है और मुकम्मल तौर पर ये इंडिजिनस मूवमेंट है। पाकिस्तान के इस तहरीक से कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान में आज मुख्तलिफ रैलीज हुई, एहतजाजी मुजाहरे हुए, चूँकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान की पोजीशन है कि हम इस पर सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत कश्मीरियों की जारी रखेंगे। और जो आज की रैलीज थी वो पाकिस्तानियों में मसला कश्मीर को यानी कि ज़िंदा रखने के लिए, उजागर रखने के लिए तो उसकी मदद है, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान का अमलन इस सूरत हाल में कश्मीर को लेकर क्या किरदार बनता है और क्या वो किरदार हम निभा रहे हैं? देखिए, हमने किरदार बिल्कुल नहीं निभाया और काफ़ी अरसे से नहीं निभाया, क्योंकि हमारी कश्मीर पॉलिसी में क्लैरिटी कोई नहीं है। आप देखें, जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने किसी से ना डिस्कस किया ना कुछ किया, जाके 4 पॉइंट का प्रपोजल दे दिया। फिर जब वापस आए तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स को बुला के कहा अब नहीं, हमें ये एक्सप्लेन करना होगा बेसिकली कि व्हाट डिड आई मीन इफेक्टिवली। तो ये इररिस्पॉन्सिबल है। फिर कई हमारे सियासतदान आते हैं, कहते हैं जी यूएन रेजोल्यूशंस अब आउटडेटेड हो गई हैं, सारा कुछ। ये नहीं समझते कि अगर यूएन रेजोल्यूशंस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं कश्मीर पे तो आपकी कोई हैसियत नहीं है एज ए लीगल पार्टी। स्टैंडिंग भी आप लूज कर रहे हैं, नहीं, आप उस मसले में आपकी लीगैलिटी कोई नहीं रहती एज ए पार्टी टू द डिस्प्यूट, नहीं रहते। हाँ, बिल्कुल नहीं रहते। तो मतलब है हमारी बैक एंड फोर्थ, टूइंग एंड फ्रोइंग। फिर हमारी कई हुकूमतों ने APHC के साथ जिस तरीके से डीलिंग्स की, कभी एक फेवरेट कभी दूसरा फेवरेट, ये भी मुशर्रफ के वक्त गड़बड़ हुई। आपने गिलानी साहब जो कि इतने हमायत पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको आपने अलहदा कर दिया, यू ट्राई टू प्ले फेवरेट्स। फिर आपने वो उमर अब्दुल्ला वगैरह के लोगों को यहाँ बुलाया अपने जो APHC के। तो मतलब APHC वाले तो मैंने खुद देखा है, मीर वाइस साहब को कहते हैं, हमसे पूछा एक कॉन्फ्रेंस थी लंदन में कि पाकिस्तान चाहता क्या है। तो मतलब हमारी अपनी पॉलिसी की क्लैरिटी एक तो नहीं है। क्या होना चाहिए? ये तो आपने माजी की हमारी बात की कि हमारी गलतियां अभी भी नहीं क्लैरिटी। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जब कश्मीर में कुछ देखिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप देख लें, वो हिंदुस्तान
کی آکیوپیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے. مطلب ہے یہ کئی سالوں سال جنریشن سے چل رہے ہیں, لیکن ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جب کشمیر میں کچھ ہوتا ہے پھر ہم جا کے کہتے ہیں اوہو ایک سٹیٹمنٹ دے دو. یہ طریقہ کار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں کچھ ہو تو پھر ہم بیان دیتے ہیں, اور یہ سراسر غلط ہے. آپ کی پالیسی ایک ڈیفائن کریں, ڈپلومیٹک اوفینسو کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی ڈپلومیٹک اوفینسو کہ کشمیر کمیٹی جس نے آج تک کچھ کیا نہیں, اور میں تو تنگ آ گئی ہوں پوچھ کے اسمبلی میں کہ ان پہ خرچہ کتنا ہوا اور ان کی اچیومنٹ کیا ہے. تو ہمیں اسپیکر صاحب کہتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے کتنا خرچہ ہوا ہے, وہ بھی یوزلیس ہے. پھر آپ بھیج دیتے ہیں کئی پارلیمنٹیرینز کو, آپ بالکل بھیجیں پارلیمنٹیرینز کو, لیکن ان کو کشمیر کا ایشو تو سمجھا کے بھیجیں تاکہ وہ کچھ بات چیت صحیح کر سکیں. تو مطلب ہے ہم ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے آپ کو کہ امریکہ میں کوئی آپ کو خاص سپورٹ نہیں ملے گی, آپ کو یورپ میں بھی اتنی نہیں. لیکن دیکھیں یورپ میں آپ کا پورا ڈائسپورا ہے پاکستانی, برطانیہ میں ہے, اس کو کیوں نہیں آپ استعمال کرتے؟ تو ہماری پالیسی کوئی نہیں ہے لانگ ٹرم اور کوہیسو. اور ساتھ ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جدھر یو این ریزولوشنز کو بالکل ایمفیسائز کریں, لیکن ساتھ آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے ماڈلز دیں. ہندوستان ایکسیپٹ کرے یا نہ, آپ تو کوئی پروپوزل دیں, اور پروپوزلز ہیں ہم نے تو کئی دی. بڑی اچھی تجویز ہے کہ ایک تو مختلف آپ الٹرنیٹ بھی دیں اس میں مختلف کانفلکٹ ریزولوشن کے, اور ساتھ ساتھ کنسسٹنسی ہو ہماری خارجہ پالیسی میں, اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہاں کوئی واقعہ ہو تو یہاں سے ریاکشن آئے. کامران بخاری صاحب, آج ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس کا بھی بیان آیا ہے کہ پاکستان تو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سے رجوع کرتا ہے بار بار, لیکن بھارت آنکھ چرا رہا ہے. یہ جو موجودہ حالات میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا ہے, کتنا زیادہ امپورٹنٹ اسے سمجھا جائے, یا پھر محض ایک بیان ہی ہے, عمل کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, جس طرح سے پہلے سے اقوام متحدہ کے کردار پہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں؟ جی سمر, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ پاور نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے عالمی برادری کو متحرک کرنا ہے تو سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہونے کی ضرورت ہے, اس فورم میں اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہاں پر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ بہت ہی لو ہے آن دا پرائیورٹی لسٹ, اف اٹ از ایون آن دا پرائیورٹی لسٹ. تو سیکرٹری جنرل کا بیان دینا میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ہاں, پاکستان اگر کسی طریقے سے جو ہے اس کو لانا چاہتا ہے یو این فورم کے اندر تو سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو اٹھائے. اب وہاں پر آپ کا کتنا اثر و رسوخ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈس انٹینگل نہیں کر پا رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے ساتھ, کیونکہ اس فریم آف ریفرنس سے بھارت جو ہے بہت سکسیسفلی اس کو فریم کر چکا ہے. اور امریکہ کے اندر, عالمی طاقتوں کے اندر, لندن ہو گیا یا پیرس ہو گیا, وہ کشمیر کو ایز اے اسٹینڈ الون ایشو نہیں دیکھتے, وہ اس کو دیکھتے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ٹرانس نیشنل ٹیررزم. صحیح. نجم الدین شیخ صاحب, مودی سرکار نے 2016 میں برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد ایک کشمیر پالیسی انٹروڈیوس کی جو کہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی تھی. اس میں ایک تو اس کا پہلو یہ تھا کہ انسینٹیوز دیے جائیں, ڈیولپمنٹ کی جائے کشمیر کے اندر بہت زیادہ, تاکہ یوتھ جو ہے اس کی توجہ ہٹائی جا سکے, اس تحریک سے انہیں الگ کیا جا سکے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جائے, جو کہ آپ نے ہوتا ہوا دیکھا. لیکن گزشتہ ہفتے جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ مودی کی پالیسی جو ہے یہ بالکل ایک فیلئر ہے, کمپلیٹ, یا کامیاب نہیں نظر آ رہی؟ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ود دا ہارٹس اینڈ مائنڈز جو کہ مودی صاحب کرنا چاہ رہے تھے اس میں کسی قسم کی کامیابی ان کے لیے نہیں نظر آ رہی. لیکن جو کامران صاحب نے ابھی کہا اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں ہم نے جب کشمیر کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے چھوٹے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم ایک قرارداد اڈاپٹ کروائیں کہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. میں 1993 کی بات کر رہا ہوں. اس میں اگر ہمیں کامیابی نظر نہیں آئی تو وہ اس وجہ سے کیونکہ ہندوستان نے ایک جو پہلو
اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں کوئی انڈیجنس اپرائزنگ نہیں ہے. یہ اپرائزنگ صرف پاکستان کروا رہا ہے, اور وہ کروا رہا ہے دہشت گردی کے سلسلے میں انتہا پسندوں کو بھیج رہا ہے, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں صداقت نہیں ہے, یہ تو ہندوستانی اخباروں نے واضح کر دیا ہے کہ جو ابھی اپرائزنگ ہے وہ لارجلی ان کی نظر میں لارجلی انڈیجنس ہے. میری نظر میں لارجلی نہیں, آلموسٹ 100% انڈیجنس ہے اس میں. دیٹس رائٹ, لیکن دیکھیے آپ کو یہ تو علم ہے کہ پاکستان اور جو کشمیری اسی پہ رکھتے ہیں, فیتھ رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ دباؤ ڈالے گی ہندوستان پہ کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. اور کشمیریوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستانی, ہندوستانی اور کشمیری سب بیٹھ کے, اور جب کشمیریوں نے اس قسم کی قربانیاں دی ہیں تو تینوں بیٹھ کے اور دیکھیں کہ اس کا حل کس نوعیت کا ہو سکتا ہے. شیرین مزاری صاحبہ نے بہت صحیح کہا کہ مشرف نے ایک فارمولا پریزنٹ کیا, اس کو ہمارے پوری طرح سے پاکستان میں کنسلٹیشن کیے بغیر, لیکن ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے فارمولا پریزنٹ کیا اس پہ بات چیت ہوئی, اور اس پہ بات چیت بیک چینل میں چلتی رہی, اور اس بات چیت میں سے جو نتائج نکل رہے تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم تینوں مل کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پھر اس میں جوائنٹ مینجمنٹ ہوگی اور چیزیں ہوں گی, وداؤٹ چینجنگ بارڈرز ہو سکتا ہے, تو وہ اس کو ابھی آگے بڑھانا ہے. لیکن اس کے لیے ہندوستان کو تیار ہونا پڑے گا, اور ہندوستان اس وقت تیار نہیں ہے. ہاں صحیح, دو طرفہ یقیناً اس میں ہوگی, تیاری ہوگی تو بات چیت آگے بڑھے گی. مجھے مختصر بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کشمیر کمیٹی کا انہوں نے ذکر کیا تھا, کشمیر کمیٹی نے کیا کیا, اور ہماری جو قیادت ہے وہ کیوں کشمیر کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں رکھتی. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے اپنی کمزوریوں کا, اگر احاطہ کیا جائے تو ایک شعر پچھلے دنوں بڑا چلا تھا پاکستان میں کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اور ہم نے ایک مسئلہ کشمیر پر اپنی ترجیحات جو ہے ہماری قیادت کی, اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رہبری دی گئی کشمیر کمیٹی کی. 10 سال سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور گزشتہ 5 سالوں میں صرف 5 میٹنگز کشمیر کمیٹی کر چکی ہے, اور جو بجٹ ہے تقریباً 55 کروڑ روپے سے زائد کا سالانہ بجٹ ہے. فیڈرل منسٹر کے برابر مولانا فضل الرحمان صاحب کا عہدہ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارگین, پولیٹیکل بارگین چپ کے طور پر تو یوز ہو رہی ہے یہ پوسٹ, لیکن اس کو اتنی زیادہ اہمیت جو اس کی تھی وہ یہ کام نہیں کر سکی. مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی تھوڑے کنفیوز ہیں کشمیر کمیٹی کے رول سے متعلق. 10 سال گزرنے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق سن لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے گفتگو سنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی. 10 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. آج وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کشمیر کا حل مذاکرات, سیاست یا فوجی حل کیا حل ہے. وہ پتہ ہی نہیں انہیں کہ ہے کیا اس مسئلے کا. کشمیر کمیٹی ایک مذاق ہے, بڑا ایکسپینسو مذاق ہے, قوم کے پیسوں اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ, اور میں ذرا سا شیخ صاحب سے ڈس ایگری کروں گی کہ وہ جو مشرف کے 4 پوائنٹ تھے اس میں UN ریزولوشنز کی پلیبسٹ کی بات ہی نہیں تھی. اس میں جوائنٹ مینجمنٹ انڈیا اور پاکستان کی بیسکلی تھی. اور انٹرسٹنگ بات تقسیم کشمیر اور جوائنٹ مینجمنٹ جو مطلب کہ دیکھیں لائن آف کنٹرول کو بارڈر بنا دیں اور بس ادھر جوائنٹ مینجمنٹ ہو جائے, تو یہ سراسر شروعات ہی غلط تھی. اور انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ ایک انڈین تھنک ٹینک نے یہ پروپوزلز لے کے ویلکم کر کے اپنا پورا ڈیٹیل میں لکھ دیا کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے. تو مجھے تو اس پہ سخت سیریس ایشوز تھے. لیکن آپ UN کی ریزولوشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کر سکتے ہیں. ابھی میں نے اپنی پارٹی کو بھی ایک پروپوزل دیا ہے. دنیا میں ایسی کانفلکٹ ریزولوشن کے ماڈل ہیں جو کہ کشمیر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری حکومت تیار تو ہو نا پہلے خود کچھ کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ, شیخ صاحب فارن آفس میں رہے ہیں بڑا عرصہ, بے می آؤٹ. ایک جو پرابلم ہمیں پڑ گیا ہے نا کہ کشمیر کی پالیسی
فارن آفس میں نہیں بن رہی. کشمیر آپ نے جنیوا کی بات کی UN ہیومن رائٹس کے ایشو پہ, آپ اگر انفارمڈ لوگوں کو بھیجیں جو کہ ویل ورسڈ ہوں, جو فارن آفس بھیجے ڈیلیگیشن, یہ تو میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ افیکٹو جنیوا میں ہوں گے. ابھی جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں وہ افیکٹو ہی نہیں ہوتے, بیکاز ان کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارکس ہیں, وہ کیس نہیں صحیح پروجیکٹ کر سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سیکرٹری جنرل کے اتنے پاورز نہیں ہوتے, بٹ سیکرٹری جنرل کین, ایک تو مورل اتھارٹی اس کی ہوتی ہے, دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیورٹی آپ نے بنانا ہے. دنیا کو اگر آپ واضح کر دیں اگر آپ واضح کر دیں کہ کشمیر ایشو اگر اسی طرح پھر ظلم ہندوستان کرتا گیا تو یہ جنگ کا باعث بن سکتا ہے. اٹس امپیریٹو کہ سیکیورٹی کاؤنسل ایکشن لے. شیخ صاحب آپ خود بھی سفارتکار رہے ہیں, سیکرٹری خارجہ بھی آپ رہے, امریکہ میں سفیر بھی رہے. مسئلہ تو کشمیر کا کافی بڑا ہے, ظلم بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کافی زیادہ ہیں, لیکن دنیا کی توجہ ہم اس طرف کیوں مبذول نہیں کرا پا رہے؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, بھارت کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے, یا پھر مجبوریاں ہیں دنیا کی کچھ معاشی؟ یہ تیسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا یہ سب سے اہم ہے کہ ہندوستان کی جو معاشی اب قوت بن گئی ہے وہ, اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کے پاس ایک نقطہ ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور جو استعمال کرتے رہیں گے. ہم کچھ بھی کہیں لیکن جب تک کہ یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا حصہ ہے, کہ یہ انتہا پسند آ رہے ہیں پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں اور وہ یہ سب تکلیفیں ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں, تو تب تک آپ کی ان کی ریزیڈنس بہت ہے اس ایلیگیشن کی, یہ جو بہتان لگاتے ہیں. کیونکہ اب میں اس کو بہتان اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندوستانی اخباریں خود کہہ رہی ہیں کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ 90% سے زیادہ انڈیجنس ہے. اس میں حزب المجاہدین جو صرف کشمیر میں ریکروٹمنٹ کرتی ہے اور جس میں کشمیر کے ملیٹنٹس ہیں وہی اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں, وہ ایکنالج کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں. لیکن ہندوستان باہر کی دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سننے کو تیار ہیں کہ صاحب یہ دہشت گردی کا ایک پہلو ہے, جو کہ دہشت گردی جو کہ پاکستان ہماری طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب تک کہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے کہ پاکستان نے اپنی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, نہ صرف ان پہلوؤں میں جن کی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ان دوسرے پہلوؤں میں جس کی وجہ سے FATF کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میں یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ اپنی اندرونی صورتحال کو نہیں سدھاریں گے تب تک آپ کا جو آپ کشمیر کے سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں اس کے سننے والے نہیں. صحیح, یعنی کہ جو پاکستان پر جو اعتراضات انڈیا کی طرف سے لگتے ہیں, صحیح جو اعتراضات ہمارے اوپر اٹھتے ہیں, جو معاملات ہیں وہ بھی ہمیں درست کرنا ہوں گے ساتھ ساتھ, تاکہ کوئی ہمارے اوپر سوال نہ اٹھا سکے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم کامران بخاری صاحب سے جانیں گے کہ ان کی نظر میں اب پاکستان کے لیے عملاً وے فارورڈ کیا ہے, اس مسئلے کو آگے لے کے جانے کے لیے, اس مسئلے کے حل کی تلاش کی طرف جانے کے لیے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. کامران بخاری صاحب, اب پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے, کس طرح سے ہم اپنی فارن پالیسی کو ری ڈرافٹ کریں کہ اس موومنٹ کے انڈیجنس ہونے کا تاثر بھی زائل نہ ہو اور پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ بھی اس پہ کمپرومائز نہ ہوں اور یہ مسئلہ بھی بہتری کی طرف جائے؟ دیکھیں سمر, فارن پالیسی سے بننے سے پہلے جو ہے قوم کے اندر ہم آنگی آنے کی ضرورت ہے, اسٹیک ہولڈرز کے اندر اس سے پہلے ہم آنگی آنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی کنسنسس ہو, کوئی اجماع ہو کہ بھائی یہ کشمیر کا مسئلہ ایکچولی کیا ہے. نیشنل لیول پہ کوئی سیریس ڈیبیٹ نہیں ہوتی, بیان بازی ہوتی ہے, نعرے لگتے ہیں اور مختلف لیڈرز جو ہیں اس کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کشمیر کو اون کون کرتا ہے یا فارن پالیسی کو اون کون کرتا ہے, یہ بات جو ہے ڈاکٹر شیریں مزاقی صاحبہ کہہ چکی ہیں, ایمبیسڈر نجم الدین شیخ صاحب نے بھی اٹھائی ہے, اور میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ
اسٹیٹ کے اندر جو ادارے ہیں، ریاست کے کون سے ادارے ہیں کہ جو اس کے اوپر بات کریں گے؟ کیا فورن آفس ہے، کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا پارلیمنٹ ہے؟ اس سے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک قومی سطح کے اوپر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آیا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بہت ساری مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک طرف وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس وقت سوسائٹی کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کہ جو کہ ایک ایسا خواب دے رہے ہیں کشمیری لوگوں کو کہ جس پہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو جیو پولیٹیکلی جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور وہ ملٹری کانفرنٹریشن کی بات کرتے ہیں اور جہاد کی بات کی جاتی ہے، اور اس چیز کو وہ وہی جو کیا نام ہے جو ٹیررزم کا جو ایک جو ایشو ہے، جو سپیکٹر ہے، اس کو وہ فیڈ کر رہے ہیں، یہ باتیں کر کے جاتا ہے انڈیا کی طرف سے. لیکن یہ سنجیدگی سے پولیٹیکلی جیو پولیٹیکلی نیگوشیشن کے تحت آخر حل کیا ہے، وہ کیا حل ہے؟ 4 پوائنٹ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اتنے زمانے سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایکچوئل پولیٹیکل آؤٹ کم کیا ہے، وہ کیا سولوشن ہے کہ جس کے تحت بات کی جاتی ہے جی بارڈر نہیں جو ہے چینج کیے جا سکتے، لیکن اس سے آگے کوئی جو ہے وہ سکیچ نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے پالیسی نہیں آتی سامنے کہ بھئی اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ انڈیا کو اگر پاکستان تو ایک نقطے پہ قائم ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہی اس کا حل ہے، اور کوئی حل اس کے علاوہ میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قراردادیں جو ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، ان کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ کئی زمانے سے ہم وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، بٹ what do we mean by it؟ قراردادوں سے ہمارے کیا مراد ہے، ہم کیا آؤٹ کم دینا چاہتے ہیں؟ افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ کشمیریوں کو جو اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان پوری طریقے سے جو ہے گلٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی پائپ ڈریم ان کو سیل کی ہے اتنے زمانے تک کہ جس پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی ہم سنجیدگی سے اس پہ بات چیت کر سکیں. ٹھیک ہے، اب کچھ بات کر لیتے ہیں افغانستان کی. آج وزیراعظم شاہد حقانی عباسی نے دورہ کیا کابل کو. کہ کشمیریوں کو ان کو واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کہ اسٹیٹ نے، حکومت نے ان کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، لیکن وہ ان کی اپنی کمٹمنٹ ان کی دیکھیں کہ وہ پاکستانی جھنڈے کے اندر اپنے شہداء کو دفناتے ہیں، ہم نے ان کو دے رہے، یہ ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو خواب دکھائے ہیں، ان کو پاکستان کی ریالٹی بہت پتہ ہے. یہ ان کی اپنی ایک انڈیجنس سٹرگل ہے اور کمٹمنٹ ہے. اور یو این کی ریزولوشنز کے آپ آگے لے کے بڑھیں، اس کے تحت ہی آپ کو سلیوشنز ملیں گی. ہماری پارٹی تو بالکل دے گی سلیوشن، وی ہیو پریپیئرڈ ون، جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے مینیفیسٹو میں بھی ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی ایڈ کیجئے گا، یہ جو وزیراعظم نے دورہ کیا آج کابل کا، اس کے کیا رزلٹس آپ امیجیٹ دیکھ رہی ہے؟ چونکہ بد اعتمادی تو دونوں طرف بہت زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ بد اعتمادی کم ہوگی اس دورے کے بعد. دیکھیں ہم ہر وزٹ کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو مسٹرسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن وہاں سے پھر اتنے انفلوئنسز ہیں، اور وہاں بھی ہندوستان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور امریکہ کی بھی ایک جو ناکامی امریکہ کی ہو رہی ہے افغانستان میں، ان کو کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے اور وہ پاکستان کو بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جب تک اشرف غنی کو اور افغانیوں کو خود ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ بھائی اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے کہ کسی طرح امن آئے، اور جو افغانستان چاہتا ہے جس طرح امن آئے اس پہ ہم سپورٹ کریں گے، یہ ریئلائزیشن اشرف غنی کو ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں جو انہوں نے ڈائیلاگ کا ایک آگے دیا تھا کہ انکنڈیشنل ڈائیلاگ، ہمیں اگر ہمارا کوئی انفلوئنس ہے جو کہ دنیا سمجھتی ہے، تو ہمیں افغان طالبان کو ہمارے چلیں اگر ہے ہمارا انفلوئنس تو ہمیں پریشر کرنا چاہیے کہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ آئیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کو بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے پاکستان کی ڈیفیکلٹیز کی. امریکہ اس وقت بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے افغانستان میں، اور جب تک امریکہ کی پریزنس ہے اور یہی ٹرمپ والی پالیسیز رہیں تو امن آنا مشکل ہے. اب یہ دیکھیں نا، اور پرابلم یہ ہو رہی کہ افغانستان کے اندر بھی طالبان گیننگ گراؤنڈ. کیوں گین گراؤنڈ کریں؟ ایک تو خیر کچھ اپنا ملیٹریلی وہ جس طرح لڑے، لیکن اب جیسے کندوز میں بومنگ ہوئی مدرسے کی، ہم اس کا ریونج لیں گے، ان کو پھر جواز ملتا ہے اپنی یہ افغان حکومت خود
اپنے لوگوں کو انٹیگنائز کر رہی ہے، اپنے مخالف بنا رہی ہے۔ شیخ صاحب کا بھی نکتہ لیتا ہوں۔ شیخ صاحب، پاکستان کے پاس آج کی ملاقات میں گین کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قیادت بیٹھی ہے افغانستان کے اندر، اس کا مسئلہ بھی ہے۔ افغانستان میں بھارت کے کنٹرول پر بھی ہمارے کافی زیادہ، بھارت کا جو انفلوئنس ہے اس پہ کافی زیادہ ہمارے تحفظات ہیں، تو پاکستان کے لیے بھی ہے is there anything to gain out of this meeting? a great deal to gain۔ دیکھیے، جب تک کہ افغانستان میں استحکام نہیں آتا، جب تک کہ افغانستان امن کی طرف نہیں بڑھتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امن آ جائے لیکن امن کی طرف نہیں بڑھتا، تب تک آپ کے ہاں غیر استحکامی حالات رہیں گے، اور یہ ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور اس کی پہچان میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بارڈر مینجمنٹ پہ ایک زور رکھا ہے، ہم نے یہ زور رکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں اسی قسم کا رشتہ ہو جو کہ دو خود مختار ممالک کے درمیان دنیا کے کسی کونے میں ہوتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو دلچسپی ہے افغانستان میں وہ دو پہلو ہیں۔ ایک کہ دونوں طرف پختون ہیں، دونوں طرف ایک رشتہ ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس رشتے کو ہم دور کر نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان اقتصادی صورتحال، اقتصادی جو ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں اس خطے میں، اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کو مل کے ایک برج بننے کی ضرورت ہے سینٹرل ایشیا کی طرف، اور ویسٹ ایشیا کی طرف ہمیں افغانستان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افغانستان اس سارے کا حصہ ہوگا۔ جب ہم سی پی ای سی کا سوچتے ہیں تو ہمیں سی پی ای سی کا اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر سی پی ای سی کی کامیابی ہونی ہے، اگر گوادر پورٹ آف چوائس ہونا ہے، تو وہ پورٹ آف چوائس نہ صرف پاکستان کے لیے ہوگا، نہ صرف چین کے لیے ہوگا، لیکن سارے اس خطے کے لیے ہوگا۔ تو ہماری دلچسپیاں امن میں بہت ہیں۔ اب آپ پوچھئے کہ افغانستان میں آپ اس وقت جو آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور آپ اس کو آگے بڑھانے میں کیا کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں میں نے لیٹ می کمپلیٹ دس تھاٹ، میں نے یہ پہلے سوال پوچھا ہے۔ مجھے سر مختصر بریک لینی ہے ٹائم چیک کے لیے، اس کے بعد میں آتا ہوں اس طرف دوبارہ، مجھے مختصر بریک لینی ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے افغان عمل کے مستقبل سے متعلق باتوں کی، چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ کامران بخاری صاحب، اشرف غنی نے تو طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی انکنڈیشنل، آج ملاقات بھی ہوئی شاہد حقان عباسی صاحب کی اشرف غنی صاحب کے ساتھ، لیکن کچھ فیکٹس ہیں جنہیں نظر میں رکھا جائے کہ اشرف غنی صاحب کی رٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے اوورآل افغانستان کے اندر، اور اس کے علاوہ جو قندوز کا اٹیک ہوا اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو افغان عمل جو ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ممکن ہے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان قریب کسی قسم کی کوئی سیریس مذاکرات ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک جیو پولیٹیکل لاجک ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، کہ جب تک جیو پولیٹیکل کنسٹرینٹس نہیں ہوتے، فورس نہیں کیا جا سکتا کسی کا ہینڈ، تو وہ کوئی بھی فریق ہو، اس میں ہم طالبان کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کا جو ہے نا ہینڈ فورس نہیں کرتے تو مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک طالبان کا سوال ہے، طالبان جو ہے وہ بیٹل سپیس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ حالانکہ ٹرمپ کی پالیسی بھی تو یہی تھی، افغان پالیسی کے طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور انہیں مجبور کیا جائے گا مذاکرات کے لیے۔ جی، لیکن ساتھ میں صدر یہ بھی یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان قریب ان کو کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ میز پہ آئیں گے یا ان سے کوئی بات چیت کی جائے گی۔ یہ بھی اس تقریر میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب طالبان بیٹل سپیس کو دیکھ رہے ہیں اور بیٹل سپیس پہ ان کو برتری نظر آ رہی ہے اپنی جانب، اور دوسری جانب ریلیٹو کمزوری نظر آ رہی ہے، تو وہ کیوں کر جو ہے وہ سیریسلی مذاکرات کے میز پہ آئیں گے؟ وہ اس طرح کے بیان ضرور دیتے رہیں گے کہ بھئی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن سیریسلی سامنے نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بیٹل سپیس کو طالبان اکیلے اون نہیں کرتے، طالبان اندرونی طور پہ انتشار کا شکار ہیں اور ان کے مختلف دھڑ ہیں۔ اس کے علاوہ داعش بھی وہاں پر کام کر رہی ہے، القاعدہ پہلے سے موجود ہے۔ تو ایسے میں بات چیت کا ہونا اگر شروع بھی ہو جائے تو وہ کسی ایک فریق کے ساتھ ہوگا، گروہ کے ساتھ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کابل اور واشنگٹن کی ایک پالیسی ہے کہ بات چیت کر کے کچھ فیکشنز کو
بیٹل سپیس سے ریموو کیا جائے. اب وہ کامیاب ہوتے ہیں اس میں یا نہیں ہوتے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن فی الحال کسی کی کوئی سیریس بات چیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ایسے امکانات کی میں سے کلوزنگ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, کوئکلی 10 سیکنڈ میں ایڈ کیجیے گا. میں صرف یہ کہنا چاہی تھی کشمیر کے ایشو پہ جو کہ بڑی ضروری کہ ایک چیز جو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں, جو ہمارا ڈائسپورا ہے یورپ میں خاص طور پہ برطانیہ میں, ان کو ہم اکٹھا کر کے کیوں نہیں ایکٹیویٹ کرتے؟ پریشر گروپ ہے یہ, ادھر الیکشنز میں یہ رول پلے کرتے ہیں, ایشو کو یہ ہائی لائٹ کروا سکتے ہیں, ہم اس میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کر کے. ناظرین آج تفصیلی آپ نے گفتگو دیکھی کشمیر کی صورتحال پر, اور کچھ تجاویز بھی دی ہمارے پینلسٹ نے کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, اور افغان امن عمل سے متعلق بھی ہم نے بات کی کہ اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں جو مسائل ہیں یہ ان کا بہتر یا قابل عمل حل کی طرف جائیں گے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.